वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि भारत के मैच का बायकॉट ना करें, वर्ल्ड कप का मैच खेल लें। आईसीसी की लाहौर आकर पीसीबी से मिन्नतें। पीसीबी ने आईसीसी के सामने शराइत रख दी। बांग्लादेश बोर्ड के अजाले के लिए भी फॉर्मूला तैयार। 24 घंटे में अहम फैसला मुतवक्किल। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में बढ़ती सिफारती कशीदगी ने T20 वर्ल्ड कप को बहरान से दो चार कर दिया। इवेंट के आगाज से कबल ही बांग्लादेश की दस्तबरदारी और पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के ऐलान ने टूर्नामेंट की साख को मुतासिर किया। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्रिकेट में सियासत और भारतीय चालों को बेनकाब कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, हालिया भारतीय इक़दामात की वजह से आईसीसी के करोड़ों डॉलर्स के रेवेन्यू को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ पाक भारत मैच से तकरीबन $250 मिलियन की आमदनी मुतवक्के थी। भारतीय मीडिया राइट्स होल्डर जियो स्टार पहले ही अपने $3 अरब के मुआहदे पर नजरसानी की कोशिश कर रहा है। ये तनाव हालिया सियासी वाकयात का नतीजा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद ढाका और नई दिल्ली के ताल्लुकात में तलखी आई। भारतीय हुकूमत सिक्योरिटी का बहाना बनाकर बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकाल चुकी, जिस पर बांग्लादेश ने लीग की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। जवाब में बांग्लादेश ने भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर भारत में खेलने से इनकार कर दिया। रद्द अमल के तौर पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने मोदी सरकार की जानिब से खेल में सियासत पर सवाल उठा दिए। मारूफ भारतीय सहाफी बॉबी घोष ने अमरीकी जरीदे में लिखा, भारत के खेलों में सियासी मुदाखलत 2036 ओलंपिक्स के ख्वाब को नुकसान पहुंचा रही है। भारत जो 2036 के समर ओलंपिक्स की मेजबानी के ख्वाब देख रहा है, एक ऐसे क्रिकेट बहरान में उलझ चुका है जो इस ख्वाब को बराह रास्त खतरे में डाल रहा है। मर्दों की T20 वर्ल्ड कप के नकाज से कबल बायकॉट, वीजा इनकार और क्रिकेट सिफारतकारी के तनाज़ात ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। साबित हो गया कि भारतीय हुकूमत खेल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर आमादा है। मोदी सरकार के लिए क्रिकेट एक हथियार है। मोदी हुकूमत जिसे सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC पहले ही भारत की बोली पर गवर्नेंस, एंटी डोपिंग और कारकर्दगी पर तहफ्फुज़ात का इज़हार कर चुकी है। भारत ने अमली तौर पर साबित कर दिया कि उसे इस जिम्मेदारी के काबिल क्यों नहीं समझना चाहिए। बहरान का आगाज जनवरी में मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने के फैसले से हुआ। मैगजीन ने लिखा, भारत अगर ओलंपिक्स की मेजबानी चाहता है तो उसे सियासी शराइत के बगैर दुनिया भर के खिलाड़ियों को खुशामदीद कहने की सलाहियत को साबित करना होगा। हुकूमत 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर $1 अरब खर्च करेगी। 5 साल में 1000 PhDs को AI स्कॉलरशिप्स देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा 10 लाख अफराद को AI की तरबियत देंगे। बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्कूलों में बच्चों को AI की तालीम देने के लिए निसाब तैयार किया जाएगा। Today, Pakistan is absolutely ready on its toes to join the world in the field of AI interventions. That the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. AI curriculum will be introduced not only in all federally controlled or run schools, but also all schools of AJK and Gilgit-Baltistan as well as remote parts of Balochistan to prepare our youth for leadership and digital economy. We'll provide 1,000 fully funded PhD scholarships in AI to our boys and girls all over the country by 2030. We will launch a nationwide program to train 1 million non-IT professionals in AI skills, enabling them to enhance productivity and improving livelihoods. I want to assure you, ladies and gentlemen, with your solid cooperation, with your hand-holding, Pakistan will be a great partner in this field. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बानी PTI की मौजूदा हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। फारिकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। अदालत ने बानी PTI की फौजदारी दरख्वास्तों पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्मनामा जारी किया।
حکم نامے کے مطابق بانی کی جیل میں حالت سے متعلق رپورٹ تاحال جمع نہیں کروائی گئی۔ عدالت نے ابتدائی طور پر نشاندہی کی کہ مقدمات غیر مؤثر ہو چکے ہیں۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کرانے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بغیر نوٹس کیے ملاقات سے متعلق کوئی آرڈر نہیں دے سکتے۔ دیکھنا ہوگا کیس غیر مؤثر ہو چکا یا ابھی چلایا جا سکتا ہے۔ درخواست قابل سماعت ہونے کے اعتراض کی رکاوٹ کو عبور کرنا ہوگا۔ آپ کے مقدمات دوسری عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ عدالت بانی اور شاہ محمود قریشی کے سائفر کیس میں بریت کے خلاف اپیلوں پر 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم دے دیا۔ القادر ٹرسٹ میں بانی کی درخواست ضمانت غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر حکومتی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ بانی کے وکیل سلمان صفدر کا کہنا ہے بانی کی صحت سے متعلق تشویش ہے، مشاورت کے لیے ملاقات کرنا قانونی حق ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا سپریم کورٹ کے علاوہ کسی عدالت سے انصاف کی توقع نہیں۔ آج وہ تمام کیسز جو سرکار کی جانب سے دائر کیے گئے تھے عمران خان صاحب کی منسوخی کے لیے اور بشرا عمران کی ضمانتوں کی منسوخی کے لیے خارج ہو گئے ہیں، ڈسمس ہو گئے ہیں۔ سرکار نے 2-3 کیسز میں وقت مانگا ہے کہ ہمیں انسٹرکشنز لینے دیں، جیسے ان کو انسٹرکشنز لینے کا رائٹ ہے، حق ہے، یہ ہمارا بھی رائٹ اور حق ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے کم از کم قانونی باتیں تو کر سکیں۔ جو بہانے بنائے جاتے ہیں، میڈیکل کی ایکسکیوزز پر ضمانتیں لے لی جاتی ہیں اور مقدموں سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے، یہ کبھی نہیں کیا۔ ان کی فزیکل ہیلتھ اور ان کی اس وقت ویل بینگ از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ لاسٹ ٹائم بھی مشکل حالات میں چیف صاحب کے حکم پر ہی میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ میری کل عمران خان صاحب سے ضرور، بشرا عمران سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے نہ مقدمے لگتے ہیں، نہ ہماری درخواستیں لگتی ہیں۔ ہائی کورٹ کا اپنا فیصلہ نہیں مانا جاتا ملاقات کے حوالے سے۔ چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے چیمبر میں ملاقات کی، جس کے نتیجے میں ایک نامکمل میڈیکل رپورٹ ہمیں دی گئی۔ اس رپورٹ میں بالکل یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا ٹیسٹ کیے گئے خان صاحب کی آنکھ پر، ان ٹیسٹ کے کیا نتیجے ہیں۔ تو یہ رپورٹ بھی ناکافی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہماری درخواست اب دوبارہ لگنے والی ہے، اور اب سپریم کورٹ کے علاوہ ہمیں کوئی عدالت نظر نہیں آتی جہاں سے ہمیں انصاف کی توقع ہو۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے دہشت گردوں سے روابط کے کیس میں پی ٹی آئی رہنما رؤوف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ پر فرد جرم عائد کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی۔ رؤوف حسن اور عائشہ خالد ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے اگلی سماعت پر استغاثہ کے گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت 23 فروری تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں حقیقی آزادی مارچ کے 2 کیسز کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دونوں کے دائمی وارنٹ گرفتاری کر دیے۔ علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ فواد چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس کوئی تنظیم نہیں، کوئی قیادت ہی نہیں ہے۔ موجودہ قیادت کنفیوزڈ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے۔ باخبر سویرا میں گفتگو میں انہوں نے مزید کہا پی ٹی آئی نے اپنی لیڈرشپ آؤٹ سورس کر دی۔ محمود اچکزئی کو بانی سے پہلے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے پاس کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، وہ کنفیوز ہیں کہ آخر ہم نے کرنا کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک اور کام یہ کیا کہ آؤٹ سورس کر دی ہے اپنی لیڈرشپ۔ یا تو علیمہ بی بی یا عمران خان کی فیملی جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ وہ لیڈ کریں گے۔ عمران خان سے ملاقات کا فی الحال کوئی فائدہ نہیں ہوگا اچکزئی صاحب کو۔ ملاقات میں اچکزئی صاحب عمران خان کو کہیں گے کیا؟ آپ کے ہاتھ میں بھی تو کچھ ہو نا۔ ان کو چاہیے شہباز شریف صاحب سے پہلے ملے اور اس کے بعد عمران خان سے ملے، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ شہباز شریف صاحب یا حکومت کیا کیا کر سکتی ہے، اور اس کے مطابق عمران خان سے پھر وہ بات کر کے ایجنڈا آگے چلائیں۔ میرے خیال ہے پروٹیسٹ تو ہونا چاہیے، اوپن پروٹیسٹ تو ہوا ہے، لیکن جتنا بڑا افیکٹو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا، اور ٹاکس اور جو احتجاج ہے وہ اکٹھا چل سکتا ہے۔ مارشل پاکستان نے پاکستان ریفارمرز رپورٹ جاری کر دی۔ گزشتہ سال 135 وفاقی اداروں میں 600 اصلاحات کی گئیں۔ مقصد وقتی فیصلوں کے بجائے دیر پا نظام کا قیام ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں 35% ریفارمز ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق ہیں۔ 650 سے زیادہ مختلف ریفارمز ہیں جو 1 سال میں کی گئی ہیں۔ اس سے پچھلے سال میں 120 کی گئی تھی۔ جو نوکر شاہی کے ہم نے انہیریٹڈ پروسیسز لیے ہوئے ہیں، انہیں ہمیں بدلنا ہے۔ 35% کے قریب جتنی بھی ریفارمز ہیں اس وقت
وہ سب ڈیجیٹائزیشن. تو آپ سب کو معلوم ہے کہ فائلوں میں کیا وارداتیں ہوتی تھی. آج 1-1.5 سال کے بعد 100% فائلیں ڈیجیٹل ہو چکی ہیں. 99% نہیں, 90% نہیں. 1.25 کھرب روپے کی سیٹلمنٹ کی گئی ہے پچھلے 1 سال میں. 118 ریفارمز کی گئی ہیں انرجی سیکٹر. 7,500 ہزار لوگوں کو ٹرین افسران کو کیا جا چکا ہے. ہماری اس وقت جو ایکٹیویٹی ہے 5 سال میں تمام ڈیوٹیز کوئی ایسی نہیں ہوگی جو 15-20% سے زیادہ ہو. وزیر دفاع خواجہ محمد ورلڈ ڈیفنس شو میں پاکستانی اور سعودی دفاعی اسٹالز کا دورہ کیا. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور سیکرٹری دفاعی پیداوار جنرل چراغ حیدر بھی ان کے ہمراہ تھے. خواجہ آصف نے جدید دفاعی ٹیکنالوجیز اور مصنوعات کا جائزہ لیا. انہوں نے دفاعی صنعت سے وابستہ نمائندگان سے ملاقاتیں کی. وزیر داخلہ محسن نقوی سے اطالوی ہم منصب اور یورپین کمشنر کا رابطہ. اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی مذمت کی اور جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا. اطالوی وزیر داخلہ نے اٹلی حکومت اور اپنی جانب سے متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا جہاں بحق افراد کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا اٹلی ہر قسم کی دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا, بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کیا جائے گا. بھارت کو سبق سکھانے کے لیے صرف 15 منٹ چاہیے. ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے بھارت میں کھڑے 70 جہاز تباہ کر سکتے ہیں. جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. اور اب تو تم نے حسین کے ماننے والوں کے گھر میں ہاتھ ڈالا. اوپر والے کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ. اس قوم سے لڑنا بھارتیوں جیسے بزدلوں کا کام نہیں. اگر تم اتنے بڑے سورما ہو تو آؤ ہماری افواج کا مقابلہ کرو. حکومت اور فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر نے فیصلہ کر لیا. بھارتی اسپانسر افغانستان میں ہو یا اس ملک میں موجود ہو, ان کی نسلوں کو تباہ کریں. اب عمل درآمد ہوگا اور آپ کو نظر آئے. بھارت کو سبق سکھانے کے لیے ہمیں صرف 15 منٹ چاہیے. جو جہاز ان کے ساتھ گرائے تھے نا ہم نے, ان جہازوں پہ ان کو بڑا فخر تھا. آج پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے جب ہم چاہیں ان کے 70 جہاز بھی ان کے گھروں میں جو کھڑے ہیں ان کو بھی تباہ کر سکتے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں دھرنا دینے سے صرف عام آدمی کو تکلیف ہوگی. ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کی سیاست ہی کراچی میں برا کہنے کی ہوتی ہے. پنجاب اور دیگر صوبوں میں بلدیاتی نظام نہیں ہے, وہاں یہ بیان کیوں نہیں دیتے؟ پی ٹی آئی نے اسمارٹ کام کیا, چھٹی کے دن ہڑتال کر دی. وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا افضل پیچو کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کو کتوں کی بڑھتی تعداد کے بارے میں خبردار کر دیا ہے. ہم نے ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں اینٹی ریبی سینٹر قائم کر دیے ہیں جہاں ویکسین موجود ہے. کتوں کی تعداد میں کمی لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لوکل گورنمنٹ کو ہم نے کہا ہے کہ کتوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. جتنی بھی ہاسپٹلس ہیں ان میں ایمرجنسیز ہیں, ان میں ہم نے اینٹی ریبیز سینٹرز قائم کیے ہیں. ویکسین رکھی ہوئی ہے. کتے کاٹ رہے ہیں وہ تو صرف ریبیز کنٹرول کا پروگرام دیکھیں, وہ اس لیے وہ کے ایم سی کے حوالے کیا گیا تھا کیونکہ وہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. کتے کی تعداد کم کرنا لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. کراچی میں سپر ہائی وے ٹول پلازا کے قریب ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے بینک مینیجر کی لاش عباسی اسپتال میں ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی. گڈاب پولیس تاحال حادثے کے ذمہ دار ڈرائیوروں کو گرفتار نہ کر سکی. مزید بتا رہے ہیں افسر خان. دیکھیے, سپر ہائی وے ٹول پلازا کے قریب ایک افسوسناک حادثہ ہوا تھا جہاں پر تیز رفتار گاڑی نے بینک کے ایک مینیجر کو جو ہے وہ کچل دیا. اختر حسین کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے. گلشن معمار کا رہائشی معمول کے مطابق جاب پر جا رہا تھا. پہلے جو گاڑی ہے اس نے ہٹ کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ موٹر سائیکل سے گر گئے ہیں. پیچھے سے آنے والی کار ہے اس نے ان کو کچل دیا ہے جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں جو ڈرائیور ہیں وہ اپنی گاڑیوں سمیت موقع سے فرار ہو گئے. ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں سی سی ٹی وی فوٹیج اور شاہدین کے بیانات بھی حاصل کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے عالمی بینک کے صدر اجے بنگا نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی. اجے بنگا نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے فلاحی منصوبوں کو سراہا. پنجاب میں ٹورزم, تعلیم, صحت اور اسکل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس قابل تحسین قرار دیے. موسمیاتی لچک, ڈیجیٹل گورننس اور جامع ترقی کے لیے مزید سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی گئی. مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت عالمی بینک کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. گداگری کنٹرول اینڈ ری ہیبلیٹیشن بل خیبر پختونخوا کابینہ میں پیش کرنے کی منظوری دے دی گئی.
وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا خیبر پختونخوا پہلا صوبہ بننے جا رہا ہے جو بھیک کے مسئلے کا جامع اور پائیدار حل دے گا۔ بل خیبر پختونخوا میں بھیک مافیا کے مکمل خاتمے کے لیے تاریخی قانون سازی ہے۔ بل بھیک کے منظم نیٹ ورکس اور استحصال کے خلاف فیصلہ کن وار ہوگا۔ حکومت بھیک کے خاتمے کے لیے حقوق پر مبنی اور اصلاحی راستہ اختیار کر رہی ہے۔ بچوں کو بھیک پر لگانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بچوں کو بھیک سے نکال کر تحفظ اور بحالی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستانی ٹیم اپنا دوسرا میچ کل یو ایس اے کے خلاف کھیلے گی۔ کولمبو میں موجود پاکستانی فینس اگلے میچ کے لیے کتنے پرجوش ہیں اور قومی ٹیم سے انہیں کیا کیا امیدیں ہیں، شاہد ہاشمی سے جانتے ہیں۔ کرکٹ کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ چاچا کرکٹ صوفی جلیل ہم سال سے دیکھ رہے ہیں، پھر زمان خان انہوں نے چاچا T20 کا نام لیا۔ ایک چاچا پاکستانی ہے جو دبئی سے آتے ہیں، دبئی میں سارے میچز کور کرتے ہیں اور اب تو وہ سوشل میڈیا پر بھی ملینز آف ان کے فینز ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور یو ایس اے کا میچ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ یو ایس اے نے جس طرح انڈیا کے خلاف وہ کھیلے ہیں تو ہم اس کو ایزی تو نہیں لے سکتے، پر پچھلے ورلڈ کپ میں بھی یو ایس اے نے ہمیں سرپرائز دیا تھا۔ تو پاکستان کی ٹیم آج چونکہ پریکٹس کرنے آئی ہے، پہلا میچ بھلے ہی پھنس کے جیتی ہے لیکن پاکستان اس ورلڈ کپ کی خطرناک ترین ٹیم ہے۔ انڈیا ہارتے ہوتے بچا، جس طرح انگلینڈ جیتا ہے بہت مشکل سے جیتا۔ اب سے یہ ہمارے ہمسایوں کے پاس ورلڈ کپ گیا ہے، یہ ورلڈ کپ ٹوٹلی دھکا سٹارٹ ہو گیا۔ پاکستان کے گھٹنوں میں بیٹھ کے یہ منتیں کر رہے ہیں جو کل تک کہتے تھے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہسٹری بنی ہے کہ کسی ہمسائے بورڈ کے لیے کوئی خاندانی بورڈ لڑا ہے فرنٹ فٹ تکبر اب ان کا سارا خاک میں مل چکا ہے۔ اب یہ پریشر میں ہوں گے اور پاکستان انشاءاللہ تعالی ان کو ہرائے گا اور میچ ہو جانا چاہیے۔ آپ کروڑوں لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ پاکستان نے اپنا موقف منوایا ہے، درست انداز میں منوایا ہے۔ آئی سی سی کو انڈیا کو مجبور کر دیا کہ بات کریں اور بات چیت کا حل یہی نکلتا ہے کہ جیسے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قرب کے نہ وفا کے جھگڑے ہوتے ہیں، سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں۔ چین میں ڈرون کی مدد سے کھیتوں سے فروٹ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ چین کے شہر چونکنگ میں ڈرون اور روبوٹ ڈاگز پھل اور سبزیاں کھیتوں سے جمع کر رہے ہیں تاکہ انہیں پروسیسنگ یا مارکیٹ میں بھیجا جا سکے۔ ڈرون اور روبو ڈاگ سے زرعی کام تیز اور آسان ہو گیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے کھیتوں میں محنت اور وقت کی بچت ہو رہی ہے۔ آپ کو خبر دیں، لیبیا کے ساحل شہر زبارہ کے شمال میں تارکین وطن سے بھری ربڑ کی کشتی الٹ گئی ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن کے مطابق ڈوبنے والی کشتی میں 55 افراد سوار تھے۔ کشتی حادثے میں 53 افراد ڈوب گئے جن میں 2 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔